बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं आपका मौलज हकीम मोहम्मद आसिम। आपको अपने यूट्यूब चैनल राज़ शिफा में खुश आमदीद कहता हूं। नाज़रीन, आज एक इंतहाई अहम मरज़ पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, ये औरतों की एक ऐसी मर्ज़ है जिसे हम बांझपन भी कह सकते हैं। इसकी अलामात, असबाब और इसके इलाज तो बाद में बात होगी। आप यकीन करें कि ये एक ऐसा मर्ज़ है कि जिसमें दो ख़ानदान, मर्द का और औरत का, दोनों ख़ानदान बड़ी अज़ियत से गुज़र रहे होते हैं। कुछ अमराज जो होते हैं वो इंसान के अपनी ज़ाती जिस्म पर होते हैं, जिससे सिर्फ उसकी ज़ात वाबस्ता होती है। लेकिन ये मर्ज़ ऐसा है कि जिससे दोनों मियाँ बीवी तो मुंसलिक होते हैं, लेकिन दोनों जो ख़ानदान है, एक मियाँ का ख़ानदान और दूसरे बीवी का जो ख़ानदान है, वो दोनों इस मर्ज़ की वजह से बहुत अज़ियत से गुज़र रहे होते हैं। ये मर्ज़ ख़ास तौर पे जो ख़तून खाना होती है, औरत होती है, उसके वालिदैन के लिए बड़ी अज़ियत का सबब बनती है, क्योंकि इसमें औलाद नहीं हो रही होती और जो औरत की रूह ज़ख्मी होती है मुख्तलिफ़ किस्म की बातों से, तानों से, उसी तरह उसके जो घर वाले हैं, उसके वालिदैन जो हैं, वो भी इस अज़ियत का शिकार होते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवरी ये होती क्या है? मुझे एक बात याद आ गई। आप यकीन करें कि बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा जो मरीज़ इस मर्ज़ के मरीज़ आते हैं, उनकी मर्ज़ के बारे में वो कुछ बताना शुरू होते हैं कि उनकी आँखों से आंसू की झड़ी पहले लग जाती है। ये इतना रूह को ज़ख्मी करने वाला मर्ज़ है। और एक हसास मौलद जो है, उसकी आंखें भी अक्सर नम हो जाती हैं उनकी इस दर्द को देखकर, इस तकलीफ़ को देखकर। नाज़रीन, पॉलीसिस्टिक ओवरी जो है वो अक्सर ऐसा होता ऐसे है कि जो बैज़ादानियाँ होती हैं, जिन्हें हम ओवरीज़ कहते हैं, उर्दू में बैज़ादानी भी कहते हैं, तिब्बी ज़बान में, और कुछ लोग इसे अंडादानी भी कहते हैं। उसमें हर ख़वातीन में, जितनी भी ख़वातीन हैं, हर ख़वातीन में एक मर्दाना हार्मोन्स होता है। हर ख़वातीन में होता है, थोड़ा बहुत होता है, उसकी मकदार एक हद तक होती है, हम इसे एस्ट्रोजन कहते हैं। उसकी मकदार एक हद तक ठीक होती है और होनी भी चाहिए। मर्दों में ये, क्योंकि ये मर्दों में बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए उनकी मर्दाना वजाहत जो है वो इस वजह से बनती है। लेकिन औरतों में ना होने के बराबर होता है, जितनी इसकी ज़रूरत है उतना ही होता है। जब ओवरीज में ये एस्ट्रोजन की मकदार जो है ज़्यादा हो जाए, जितनी होनी चाहिए उससे ज़्यादा हो जाए, बढ़ जाए, तो ओवरीज में बबल बनना, पानी की थैलियाँ भी कहते हैं, ये बनना शुरू हो जाते हैं और इसे हम पॉलीसिस्टिक ओवरी कहते हैं। इसकी अलामात जो है वो क्या है? क्योंकि औरत के जो तमाम अज़ा हैं, अगर एक मर्ज़ हो जाए, पॉलीसिस्टिक ओवरी, एक मर्ज़ से मुराद सिर्फ ये नहीं कि बस ओवरीज का ही मसला है। इससे मुराद ये है जितने भी अज़ाए तनासलिया होते हैं, जितने भी मर्ज़ के, फीमेल औरत के जितने भी ये अज़ा होते हैं, वो सब इसमें लिंक्ड होते हैं, इसके साथ मुंसलिक होते हैं। इस वजह से बाकी जो अज़ा हैं उनमें भी आस्ता आस्ता इस मर्ज़ से वो मुतासर होना शुरू
ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، پولیسسٹک اووری جو ہے وہ ایک، ہم اسے بانجھ پن بھی کہتے ہیں، جب یہ ہو جائے تو کیا ہوتا ہے، جس طرح مرد کی آواز بھاری ہوتی ہے اور مرد کی مونچھوں کی جگہ پر، داڑھی کی جگہ پر بال آ جاتے ہیں، جب عورتوں میں یہ جو ہارمونز ہے یہ بڑھ جاتا ہے، اس کے ساتھ عورتوں کی جو آواز ہے تھوڑی سی بھاری ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ جو عورتوں کے ماہانہ ایام ہیں ان میں بے قاعدگی ہو جاتی ہے، وزن جو ہے بہت زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور کئی عورتوں کے بال جو ہے وہ کمزور ہو جاتے ہیں، گرنا شروع ہو جاتے ہیں، داڑھی والی جگہ پر، مونچھوں والی جگہ پر بال آ جاتے ہیں، اکثر عورتوں کو چھاتی پر بال آ جاتے ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ پاؤں پر، بازوں پر اور ٹانگوں پر بھی بہت بال تو ہوتے ہیں بریک، لیکن وہ بہت موٹے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کالے اور موٹے بال آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو سوزش ہے، ورم ہے، وہ بڑھ جاتی ہے پیٹ کے نزدیک، یعنی کہ ناف کے نیچے جو پیٹ ہے وہاں پر درد زیادہ ہوگی، شدید درد ہوگی۔ ماہانہ ایام سے اگر تو آتے ہی نہیں، رک جاتے ہیں، اگر کبھی کوئی میڈیسن کھانے سے آ جائیں تو ماہانہ ایام سے پہلے شدید درد شروع ہو جاتی ہے، کئی 2 دن پہلے درد شروع ہو جاتی ہے، بعض اوقات 8 10 دن پہلے شدید درد شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ اور بھی معاملے سویر ہونے شروع ہو جاتے ہیں، پیچیدہ مسئلے بننے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بعض اوقات، کیونکہ یہ مرض، جیسا کہ پہلے بتایا کہ یہ مرض جو ہے، اس سے ضروری نہیں کہ ایک آدمی منسلک ہو، اس سے پورا خاندان منسلک ہوتا ہے۔ اس وجہ سے بعض اوقات جو خواتین ہیں وہ شدید ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں، شدید ڈپریس میں چلی جاتی ہیں، انزائٹی کا شکار ہو جاتی ہیں، ہر وقت سوچ و بچار، ہر وقت انہی باتوں پر توجہ، لوگوں کی باتیں جب یاد آتی ہیں، جب اس سے زیادہ وہ ڈپریس ہو جاتی ہیں۔ اس میں سکن کا رنگ جو ہے وہ ڈل ہو جاتا ہے، سکن کا رنگ بدل جاتا ہے، چہرے کا رنگ جو پمپل وغیرہ، چھائیاں وغیرہ آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ بہت ہی عجیب سا، بہت ہی اذیت والا مرض ہوتا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا علاج نہیں، الحمدللہ طب یونانی، طب اسلامی میں اور نظریہ مفرد اعضاء میں اس کا مکمل الحمدللہ علاج ہے۔ اصل میں مرض کی روح کو سمجھنا چاہیے، مرض کی جو ماہیت ہے اس کو سمجھنا چاہیے، اور اس کو سمجھ کر جب اس کا علاج کیا جائے گا، اللہ کے فضل سے یہ مکمل شفا اس مرض سے مکمل شفا ہوگی۔ اور یہ ایسا مرض بھی نہیں کہ اس مرض کا علاج ہے ہی نہیں، یہ لا علاج مرض الحمدللہ نہیں۔ اور آج کل جس وجہ سے یہ مرض زیادہ ہوتا ہے، ہماری جو رہن سہن ہے، ہمارے جو خوراکیں ہیں، وہ ہماری بہت زیادہ بدل گئی ہیں، جس وجہ سے جس طرح فارمی مرغے کا زیادہ استعمال، اور پیزا، برگر، شاورما، جو چیزیں 2-3 ماہ فریج میں رہیں ان کا زیادہ استعمال کرنا، جس سے جو ہارمونز ہیں وہ ان بیلنس ہو جاتے ہیں۔ ہارمونز جب ان بیلنس ہوں گے تو لازمی بات ہے کہ یہ زنانہ بانجھ پن جو ہے وہ لازمی اس پر اثرات ہوں گے۔ پرولیکٹن ہارمونز ایک ہوتا ہے، TSH، FSH، یہ جتنے بھی ہارمونز ہیں، ان اغذیاء کی وجہ سے جو ہم غیر فطری اغذیاء ہیں وہ کھا رہے ہیں، ان کی وجہ سے یہ ہارمون ڈسٹرب ہوتے ہیں، اور اس وجہ سے تمام جو یہ مرض ہے اس میں بڑھنے کا سبب بنتے ہیں، ہارمونز کا بگاڑ پیدا ہوتا ہے، ماہانہ ایام جو ہیں وہ اس میں ڈسٹرب ہوتے ہیں، اور بعض خواتین کو بہت زیادہ وائٹ ڈسچارجنگ ہوتی رہتی ہے، لیکوریا ہوتا رہتا ہے بہت زیادہ۔ تو ناظرین، اس کا علاج
الحمدللہ بہت اچھا اس کا علاج ہے۔ آپ صرف یہ کریں، کوشش کریں کہ جو پرہیز بتائی جائے وہ لازمی کریں۔ پرہیز بتانے والی جو کھانے والی چیزیں ہیں جس سے جو ہم روکیں گے، آپ وہ چیزیں نہ کھائیں اور سادہ غذا کی طرف واپس آ جائیں، سبزیوں کی طرف واپس آئیں، دالوں کی طرف واپس آئیں، چاول سے مکمل پرہیز رکھیں، لسی یا دہی سے پرہیز رکھیں، لسی سے زیادہ پرہیز کریں، اور دہی سے بہت کم استعمال کریں، چاول تو بالکل نہیں کھانے۔ اس میں سب سے پہلے ہم ایک قہوہ دیتے ہیں، بہت اچھا قہوہ ہے، سادہ سا ہے، دونوں چیزیں شاید تقریباً گھر میں ہوں گی۔ ایک تو اجوین دیسی ہے اور تیز پات ہے، ½ ٹی اسپون چائے والا آدھا چمچ سے ذرا چھوٹی تھوڑی سی اجوین ڈالنی ہے، اور ایک پتا تیز پات کا، اسے کڑی پتا بھی کہتے ہیں، وہ آپ 1.5 کپ پانی لیں، ہلکی آنچ میں یہ دونوں چیزیں ڈال کے رکھ دیں، 1 کپ رہ جائے تو شہد ملا کر پی لیں، 1 دفعہ دن میں یہ لازمی کریں۔ اور جو اب نسخہ بتانے لگا ہوں، اس سے انشاءاللہ العزیز آپ کے ایگز بننے بہتر ہو جائیں گے، آپ کا جو ایگز کا سائز ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا، جو پولیسسٹر اووری ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گی، جو آپ کا ہارمون زیادہ بن رہا ہے وہ واپس اپنے حد میں، اپنی بیلنس میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ صرف آپ اچھی طرح خوراک دعا سمجھیں، اور اتنی سمجھنے والی یا اتنی سائنس نہیں کہ یہ چیزیں ملیں گی نہیں، عام سی چیزیں ہیں، ہر پنساس سٹور سے آسانی سے مل جائیں گی۔ 2 نسخے آپ کو بتائیں گے، انشاءاللہ العزیز آپ کا یہ مسئلہ میرے اللہ کے فضل سے حل ہو جائے گا۔ ایک تو نسخہ ہم آپ کو بتائیں گے، عام چیزیں ہیں، 4 چیزیں ہیں۔ آپ نے ایسا کرنا ہے کہ ریوند خطائی لینی ہے آپ نے 5 تولے، اور ہلدی آپ نے لینی ہے 2.5 تولے، یعنی کہ 50 گرام ریوند خطائی لے لیں، ہلدی 25 گرام، سونف 25 گرام، اور ملٹھی 25 گرام۔ یہ 4 چیزیں آپ نے برابر وزن لے کر پیس کر رکھ لیں، ½ ٹی اسپون چائے والا آدھا چمچ، 1 تا 2 گرام صبح، دوپہر، شام ارکے مکو کے ساتھ آپ استعمال کریں۔ 1 کپ ارکے مکو صبح لیں، 1 کپ ارکے مکو شام لیں، اور دوپہر کو سادہ تازہ پانی سے استعمال کریں۔ ایک نسخہ تو یہ ہو گیا۔ انشاءاللہ العزیز اس سے آپ کے جو پولیسسٹک اووریز ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اس کے بعد آپ نے ایک نسخہ 2 ماہ استعمال کرنا ہے، 2 ماہ کے بعد یہ نسخہ اسی طرح آپ نے رہنے دینا ہے۔ اس کے ساتھ 2 چیزیں صرف آپ نے لینی ہے، اشگندھ نگوری اور ستاور، یہ دونوں چیزیں برابر وزن لے کر 50 گرام لے کر آپ پیس کر رکھ لیں۔ ان کے بڑے کیپسول 00 سائز کے کیپسول بنا لیں، جو 1000 mg والے کیپسول ہوں گے وہ بنا لیں۔ وہ جو نسخہ پہلے بتایا ہے وہ صبح، دوپہر، شام استعمال کریں، اور اس کے ساتھ 2 ماہ جب وہ نسخہ آپ استعمال کریں گے، اس کے ساتھ اس چیز کے آپ اشگندھ نگوری اور ستاور کے کیپسول بنا کر یہ آپ صبح شام ایک کیپسول ساتھ لگا لیں۔ انشاءاللہ اس سے ایگز جو ہیں میچور ہونے شروع ہو جائیں گے، ایگز کا سائز، ایگز کا حجم جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ یہ آپ استعمال کریں، انشاءاللہ 3-4 ماہ میں آپ کے پولیسسٹک اووریز، آپ کے جو ماہانہ ایام ہیں ان کی جو بے قاعدگی ہے وہ انشاءاللہ بہتر ہو جائے گی۔ پہلے ماہ ہی آپ کے ماہانہ ایام بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ جو پرہیز بتائی ہے آپ نے وہ پرہیز لازمی کرنی ہے۔ دودھ کا استعمال زیادہ کریں، جو چیزیں بتائی ہیں ان پر عمل زیادہ کریں۔ اللہ پاک آپ کو اس مرض سے محفوظ رکھے اور آپ کو صاحب اولاد بنائے۔ اللہ پاک آپ کو، ہمیں، ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔